नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल फ़त्ह की आयत नंबर 13 से 23 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फ़इन्ना आतदना लिल काफिरीन सईरा। और जो कोई ईमान ना लाया, वमन और जो कोई लम ना युमिन ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर, फ़इन्ना तो बेशक हमने तैयार कर रखी है लिल काफिरीना काफिरों के लिए सईरा खूब भड़कती हुई आग जहन्नुम हमने इन काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। किन के लिए? जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाता। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की। यगफिरु वो बख्शता है, लिमन यशाउ जिसको वो चाहता है। गफरा यगफिर होता है ढांप देना, गुनाहों को ढांप देना, बख्श देना, मगफरत कर देना, तौबा कबूल कर लेना। यगफिरु लिमन यशाउ वो बख्शता है जिसको वो चाहता है, व युअज़्ज़िबु मन यशा और वो अजाब देता है जिसको चाहता है। अल्लाह की मर्जी है, ऑल इन ऑल है वो, जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे अजाब दे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा और है अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला। अल्लाह की जो सिफ़त रहीमी है ना, वो छाई हुई है हर चीज़ पे। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। यहाँ भी दोनों बातें फरमाने के बाद कि वो जिसे चाहता है बख्श देता है, जिसे चाहता है अजाब करता है, फिर अल्लाह ने क्या बताया कि अल्लाह वैसे है बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। इसलिए हमें हमेशा उसकी बख्शिश के, उसकी रहमत के, उसकी फ़ज़ल के तलबगार रहना चाहिए। उससे हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के गुमान के साथ होता है। हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरा रब बहुत रहीम है, बहुत गफूर है, वो हमारे गुनाहों को ढांप लेगा, हमारी गुनाहों पे पर्दे डालेगा जैसे दुनिया में डालता है। दुनिया में हम क्या कुछ नहीं करते, अल्लाह हमारे गुनाहों को ढांप के रखता है। इसी तरह अल्लाह ताला आखिरत में भी हमारे गुनाहों को ढांप लेगा, लेकिन हमें उसकी मर्जी पे चलना चाहिए। सयक़ूलुल मुखल्लफ़ूना अनकरीब कहेंगे पीछे रहने वाले। मुखल्लफ किसको कहते हैं? जो पीछे रह गया। खल्फ जैसे कहते हैं ना, जो गुजरे हुए बुजुर्ग हैं उन्हें भी यही कहा जाता है। खलीफा भी पीछे आने वाले को कहा जाता है खलीफा। और मुखल्लफ की जमा मुखल्लफूना, पीछे छोड़े गए। पीछे छोड़े गए कौन थे? जो नहीं गए थे आपके साथ उम्रे के लिए। जब आप मदीना से मक्का की तरफ आपने उम्रे का इरादा किया तो तमाम लोगों को आपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कुछ मुनाफिक, कुछ बद्दू लोग इस डर से आपके साथ नहीं चले कि अहले मक्का तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, और ख़ुद मक्का जाना तो अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। इसलिए वो तरह तरह के बहाने करके पीछे रह गए। वो जो मुखल्लफ थे, वो जो पीछे रह जाने वाले थे, अल्लाह ताला अब फरमा रहे हैं कि वो क्या कहेंगे? इज़न तलक तुम, जब चलोगे तुम, इला मगानिमा, किधर चलोगे? गनीमतों की तरफ। इन ताला का यान तालिक होता है चलना। जब तुम चलोगे, इला मगानिमा, गनीमतों की तरफ। किन गनीमतों का इशारा है? 7 हिजरी में मुसलमानों ने जो खैबर को फतह किया, ये फतह खैबर की तरफ इशारा है कि जब तुम 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ है ना, तो 7 हिजरी में जब तुम, ये पहले से बताया जा रहा है कि जब तुम खैबर को फतह करने के लिए खैबर की तरफ जाओगे, जो लोग ये पीछे रह गए थे, अब ये अनकरीब आपसे क्या कहेंगे? तुम किस लिए जाओगे? लिताखुजूहा, ताकि तुम ले लो उनको, ताकि तुम हासिल करो उनको, पकड़ो उनको। तो ये क्या कहेंगे? ज़रूना, हमें छोड़ दो, यानी हमें इजाज़त दो। नत्तबिकुम, हम भी तुम्हारे साथ चलें, हम भी तुम्हारी इत्तबा करें, हम भी तुम्हारे साथ हो लें।
ہمیں بھی اب ساتھ لے کے چلو خیبر کی طرف. جہاں تو موت نظر آ رہی تھی وہاں تو پیچھے ہٹ گئے، اب خیبر میں نظر آ رہی ہیں غنیمتیں، اب وہ تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی خیبر میں لے کے جاؤ. لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا، اللہ پہلے فرما چکا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیات ہے نا 18 اور 19، وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. یہاں ان کی طرف آگے کہا جا رہا ہے یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ بدل دیں اللہ کی بات کو. اللہ کی بات کیا تھی؟ وہ جو آیت نمبر 18-19 میں آئے گی کہ یہ نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ، ان کو اب اجازت نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں. جو لوگ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، یعنی عمرے کے لیے نہیں گئے تھے، مکہ کی طرف نہیں چلے تھے، اب ان کو خیبر میں بھی جانے سے روک دیا گیا. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے. یہ اگر ساتھ جاتے ہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بدل دیں اللہ کی بات کو. قل کہہ دیجئے لن تتبعونا، ہرگز نہیں تم چلو گے ہمارے ساتھ. کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، من قبل، اس سے پہلے. اس سے پہلے کب فرمایا اللہ نے؟ وہی میں نے جو آپ کو بتایا آیت نمبر 18-19 جو بھی ہم پڑھیں گے، وہاں اللہ نے فرمایا. وہ 18-19 اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، ان آیات سے پہلے. اس صورت میں تقدیم و تاخیر ہمیں بہت نظر آئے گی کہ جو آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ بعد میں آ رہی ہیں، جو بعد میں نازل ہوئی ہیں وہ پہلے آ رہی ہیں. تو قرآن نزول تو قرآن کا اور طرح سے ہوا، اور قرآن کا یہ جو ہمارے پاس توقیفی ترتیب ہے، اصل قرآن جو لوح محفوظ میں ہے یہ تو اسی ترتیب سے ہے. تو وہ آپ سے کہیں گے قل لن تتبعونا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم ہمارے ساتھ چلو گے. کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، من قبل، اس سے پہلے. فسیقولون، تو وہ عنقریب ضرور کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے کے جاتے، کہ تم حسد کی بنا پر ہمیں نہیں لے جانا چاہتے کہ کہیں ہم بھی تمہارے ساتھ جا کے مال غنیمت میں حصے دار نہ بن جائیں. یہ کہیں گے وہ آپ سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی اندر کی جو کیفیات ہیں. بلکہ کانو، تھے وہ، لا یفقہون قلیلا، نہیں وہ سمجھتے مگر بہت ہی کم. اب یہ آئی تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل لگے، اس لیے میں اس کو دوبارہ سے پڑھا دیتی ہوں. اس کا ترجمہ مفہوم تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سیقول، ان قریب کہیں گے. اچھا جی، یہ ایک میسیج آیا ہے، ریز ہینڈ کیا ہے شیرازہ نے. شیرازہ آپ میسیج کر دیں جو بھی ہے، اب آپ کی بات تو نہیں میں سن سکتی، آپ میسیج کر دیں، میں دیکھ لوں گی. سیقول، ان قریب کہیں گے، مخلفون، پیچھے چھوڑے گئے، اذن طلق تم، جب تم چلو گے، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها، تاکہ تم لے لو ان کو. کن کو؟ خا کی ضمیر کس کے لیے؟ مغانم کی طرف، غنیمتوں کی طرف. غنیمتوں کو تاکہ تم حاصل کر لو جب تم چلو گے، یعنی خیبر کی طرف، فتح خیبر کے لیے جب تم نکلو گے. تو یہ جو پیچھے چھوڑے گئے بدو لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ ضرونا. ضرونا کا ویسے مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو ہمیں، لیکن یہاں مطلب بن رہا ہے کہ ہمیں بھی اجازت دو، ہمیں بھی موقع دو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. ضرونا، ہمیں چھوڑ دو یا ہمیں اجازت دو. نتبعکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. یعنی اتباع کرنا ہوتا ہے نا، پیچھے پیچھے چلنا، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا، یہ کہ وہ بدل دیں، کلام اللہ ہی، اللہ کے کلام کو. قل، کہہ دیجئے، لن تتبعون، یہاں ہے نتبعکم، ہم تمہارے ساتھ چلیں، یہاں ہے لن تتبعونا، ہرگز نہیں تم ہمارے ساتھ چل سکتے، ہرگز نہیں تم چلو گے ہمارے ساتھ. کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، فرمایا ہے اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے. فسیقولون، تو وہ ان قریب ضرور کہیں گے، بلکہ تحسدوننا، تم ہم سے حسد کرتے ہو، اس لیے تم ہمیں ساتھ نہیں لے کے جاتے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانو، تھے وہ، لا یفقہون، نہیں سمجھتے، الا قلیلا، مگر بہت کم. اصل بات تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے، مگر بہت ہی کم. کل مخلفین، آپ کہہ دیجئے مخلفین، پیچھے چھوڑے جانے والوں سے، من الاعرابی، بدوؤں میں سے، دیہاتیوں میں سے، جو لوگ پیچھے چھوڑے گئے، یعنی جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ موجود نہیں تھے،
انہیں کہو ٹھیک ہے اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے جہاد میں جانے کا، جو کہ جب مکہ کی طرف ہم جا رہے تھے تو وہ تمہارا شوق جہاد جو ہے وہ بہت ہی ماند پڑ گیا تھا، اب جب غنیمتیں نظر آ رہی ہیں، اب تمہیں اگر بہت جذبہ جاگا ہے جہاد کا تو آپ ان سے کہیے ستدعون، ان قریب تم ضرور بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، موقع ملیں گے تمہیں جہاد کے، جنگ کرنے کے بڑے موقع ملیں گے، تم ان قریب ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، اولی باسن، جو سخت جنگ کرنے والی ہے، باس کہتے ہیں لڑائی کو، اولی والے تو جنگ والے ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، ایسی قوم کی طرف جو بہت جنگ کرنے والی ہے، سخت جنگ کرنے والی ہے، شدیدن سخت، باسن جنگ، اولی والے، قوم ایسی قوم جو بہت شدید جنگ کرنے والی ہے، اس کی طرف ان قریب تمہیں بلایا جائے گا۔ وہ کون سی قوم ہے؟ روم اور ایران کی جو سلطنتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے ان قریب کہ تم دیکھو گے کہ جزیرہ نما عرب سے نکل کر مسلمان ایران اور روم کی سلطنتوں کے خلاف جب جہاد کریں گے، وہ ٹائم بھی آئے گا، اس وقت تم اپنا شوق جہاد پورا کر لینا۔ اس میں دیکھیں ایک طرح سے یہ پیشین گوئی بھی ہے کہ ان قریب یہ پورا علاقہ ایران اور روم کا مسلمانوں کے زیر تسلط آ جائے گا، تمہارا ان سے ٹکراؤ ہوگا، اور تم روم اور ایران جیسی سلطنتیں ہیں ان کے ساتھ بھی تم جنگ کرو گے، اور ظاہر ہے وہ بہت بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، جدید ترین ان کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ چنانچہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بدوؤں سے کہیں کہ اگر اس مرحلے میں تم اپنی ان کوتاہیوں کا کرنا چاہتے ہو، اس کی تلافی کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں ضرور موقع دیا جائے گا، اس موقع پہ تم ان سے تقاتلون، تم ان سے لڑو گے، اور یسلمون، یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے، نہیں، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور یسلمون، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اس میں کہ تین باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائی تھیں کہ جب بھی تم کسی قوم کی طرف جاؤ تو ان کے سامنے تین باتیں پیش کرو۔ نمبر 1، ان سے کہو کہ وہ اسلام قبول کرے، اگر وہ یہ نہیں کرتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جزیہ دینا قبول کر لیں، پھر مسلمان ان کی حفاظت کریں گے، وہ جزیہ دیں، اپنے طریقے سے وہ رہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت پھر یہ ہے کہ اگر تم مسلمان بھی نہیں ہوتے، اطاعت بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر کیا کرو؟ پھر جنگ کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے۔ تو قاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، اور یسلمون، یا وہ متی ہو جائیں گے، یا متی ہونے میں، فرما بردار ہونے میں دونوں صورتیں ہیں، اسلام لانے یا اطاعت قبول کرنے کی دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ عرب سے باہر مسلمانوں کا جہاں بھی کوئی معرکہ ہوتا تھا تو اس میں ان کو یہ تینوں نکات ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے کہ ان میں سے آپ کوئی سا بھی قبول کر لیں، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا پھر اطاعت قبول کر لیں، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں صورتیں ہوں گی، تو قاتلونہم، یا تو تم ان سے لڑو گے، یا پھر وہ اطاعت قبول کر لیں گے، یا مسلمان ہو جائیں گے، دونوں صورتیں ہو جائیں گی۔ فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یعنی کہ تم اگر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اس موقع پہ اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے ان مارکوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کیا، اور ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے تم نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یؤتکم اللہ، دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اجرا حسنا، بہت اچھا اجر، اللہ پھر تمہیں اس کا بہت اچھا اجر دے گا اس موقع پہ، اگر تم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس وقت تمہیں اجازت نہیں ہے، اب تم خیبر میں نہیں جا سکتے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا،
اور اگر تم پھر جاؤ گے اس موقع پہ، اگر تم نے پھر وہی کیا جو جیسا کہ تم پہلے کرتے رہے ہو، کما تولیتم، جیسا کہ تم پھر گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے کا حدیبیہ کے موقع پہ، یعذبکم، پھر وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ لیسا علی الاعمی حرج، نہیں ہے اوپر اندھے کے، حرج، کوئی گناہ، کوئی تنگی، کہ وہ اگر جنگ سے پیچھے رہ جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی اوپر لنگڑے کے، حرج، کوئی تنگی یا حرج، ولا علی المریض، اور نہ کسی مریض پر حرج، کوئی تنگی ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا اس کو جنتوں میں، باغات میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ومن یتولا، اور جو کوئی منہ موڑ لے گا، یعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا علیما، دردناک۔ یعنی اگر جسمانی لحاظ سے کوئی شخص معذور ہے یا نابینا ہے اور وہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا یا بیمار ہے، تو اس کی اس معذوری کے پیش نظر اس پہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اور لیکن اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے درجے رکھے ہیں، ان کے لیے وہی باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن جو شخص منہ پھیر لے گا جہاد سے، تو یعذبہ عذابا علیما، تو اسے ایسا عذاب دے گا جو بڑا دردناک ہو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اب جو اگلی یہ آیات ہیں، اس میں اب پہلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، 10 کے الفاظ سے جو شروع ہو رہا تھا، تو وہ اب اس مضمون کا سلسلہ اللہ نے وہاں سے پھر منقطع کر دیا تھا، اب دوبارہ اب یہاں سے پھر وہ سلسلہ وہیں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اب آیت 18 سے دوبارہ یہ مضمون وہیں سے دوبارہ پھر جڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اہل ایمان سے، پھر اپنے آپ کو لے جائیں وہی حدیبیہ کے مقام پہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ سننے کے بعد مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا نا، تو آپ کو پتہ ہوتا کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے روک لیا ہے، وہ شہید نہیں کیے گئے۔ آپ نے جیسے افواہ پھیلی، لوگوں نے آ کے بتایا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کے جائیں گے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ بیعت کے وقت ان کے بس جو شہادت کا جو شوق تھا نا، اور جو جوش جہاد تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کتنا ہے۔ اللہ کو بھی پتہ تھا کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، جہاد اس کی لڑائی کی نوبت نہیں آنے والی، تو اللہ نے مسلمانوں کو جانچنا تھا، جانچ لیا۔ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کے بھید کو تو وہ جانتا ہی ہے نا، نیتوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں سے بہت راضی ہوا، اس لیے بیعت رضوان والے صحابہ کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ اب انہی کے بارے میں آ رہا ہے لقد رضی اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ جب یبایعونک، وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے۔ اب جب از آتا ہے نا شروع میں، پھر جو مضارع ہوتا ہے اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے۔ جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، اسے اس لیے نے شجرہ والے، درخت والے بھی کہا جاتا ہے، بیعت شجرہ۔
فعلما تو اس نے جان لیا ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینہ تو پھر اس نے نازل کر دی تسکین سکینت علیہم ان پر، وَأَصَابَهُمْ اور اس نے عطا کی ان کو فتحاً قریبا جلد ملنے والی فتح۔ اللہ نے مسلمانوں کو جانچ لیا، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو دیکھ لیا، پھر انہیں قریب ملنے والی جلدی ملنے والی فتح عطا فرما دی۔ کون سی فتح ہے وہ فتح خیبر، فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے، جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد بہت جلدی پھر 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا تھا۔ ان الفاظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ انعام انہی لوگوں کے لیے مخصوص تھا، خیبر والا، جو بیت رضوان میں شریک تھے، جو درخت کے نیچے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا ہے اور انہی لوگوں کو ملے گا فتحً قریبا، وَأَصَابَهُمْ فتحً قریبا، انہی پہ تسکین نازل کی اور انہی کو اللہ تعالیٰ قریب کی فتح عطا فرمائے گا۔ یعنی خیبر میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے۔ پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ یہ بیت رضوان والے جو لوگ ہیں انہی کو یہ خیبر کی فتح نصیب ہوگی، وہی لوگ اس کے مال غنیمت کے حقدار بنیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 7 ہجری میں جب خیبر پہ چڑھائی کی تو آپ صرف انہی ساتھیوں کو ساتھ لے کے گئے جو بیت رضوان والے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا اور بہت سی غنیمتیں ہیں کہ وہ حاصل کریں گے انہیں۔ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور بہت ہی حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اس نے وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے مغانم کثیرۃ، بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونہا کہ تم حاصل کرو گے ان کو، فعجل لکم تو اس نے جلدی دے دی تم کو، ہذہ یہ، یعنی یہ والی جو فتح ہے، یہ جو ایک خوشخبری اس کی ہے، یہ اس نے تمہیں جلدی عطا کر دی۔ اے مسلمانوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سی مال غنیمتوں کا جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پہ دے دی، خیبر والی، سوری صلح حدیبیہ والی، اس کو بھی تو فتح کہا گیا ہے نا۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، یہ تو اس نے تمہیں جلد ہی دے دی، ٹھیک ہے۔ بہت سی غنیمتوں کا تم سے وعدہ ہے، وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونہا جن کو تم حاصل کرو گے، خیبر کی ہیں، پھر فتح مکہ ہوگا، پھر اس کے بعد ایران اور روم کی جنگیں ہوں گی، پھر وہاں بہت کچھ ملے گا، ان سب کا وعدہ تو ہے ہی۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ تو اس نے جلدی سے جلد ہی دے دی تم کو یہ کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جس کا ذکر سورت کے شروع میں آیا، بے شک ہم نے آپ کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، یہ جو تمہارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑی فتح ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور اس نے روک دیے ایدی الناسی لوگوں کے ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں نا، ایدی الناسی لوگوں کے ہاتھ، عنکم تم سے، وَلِتَكُونَ اور تاکہ یہ ہو جائے، آیتن ایک نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ اور تاکہ وہ ہدایت دے تم کو، صراطم مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ ظاہر ہے اگر جنگ ہوتی اور قریش اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوتا مسلمانوں کا بھی، جیسے کہ وہ آئے تو تھے چڑھائی کر کے ایک دفعہ، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اس کے بعد تمہاری جو کوششیں ہیں دین اسلام کی بلندی کے لیے، یہ تمہاری کوششیں کامیابی کی طرف مرحلہ وار چلتی چلی جائیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، سیدھا رستہ دکھائے، یعنی تمہیں آخری ہدف تک پہنچا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ وَأُخْرَى اور دوسری بھی، اخرا کا مطلب ہوتا ہے دوسری،
اور دوسری یعنی کئی دوسری، کیا دوسری؟ غنیمتیں، لم تقدرو کہ نہیں تم قادر ہوئے، علیہا ان پر، ابھی تو ایسی بھی بہت سی غنیمتیں باقی ہیں، یعنی مال غنیمت تمہیں بہت سارا ابھی اور ملنے والا ہے، اس کے فوراً بعد تو تمہیں خیبر کی فتح حاصل ہوگی، اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو جائے گا، ان کے علاوہ بھی عرب سے باہر بھی بہت سی فتوحات تمہاری منتظر ہیں، اللہ نے تمہارے لیے گھیر رکھی ہیں، قد احاط اللہ بہا، یقیناً اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ان کا، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیرہ، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا، اللہ نے تمہارے لیے بہت سی دوسری فتوحات بھی تمہارے لیے گھیر رکھی ہیں، ان فتوحات کے بارے میں دوسرے رکوع آیت 16 میں بھی پیشین گوئی کی گئی ہے نا، جو ہم نے پڑھی، اور تیسرے رکوع کی یہ آیات جو ہیں یہ دوسرے رکوع کی آیات سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر لڑتے، قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، قتلہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، قاف کے بعد اگر الف آ جائے نا، جیسے یہاں پہ الف آ گیا، ہم یہ مد آ گئی، قاتلہ، جہاں قاتلہ ہوگا نا اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، جہاں پہ قتلہ ہو وہ ہوگا قتل کرنا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمْ، اور اگر لڑتے تم سے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو یقیناً وہ پھیر جاتے، ولو پھر جاتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، ادبار دبر کی جمع ہے، وہ پیٹھیں پھیر جاتے، پیٹھیں پھیر کر وہ بھاگ جاتے، اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی تو لازماً وہ پیٹ پھیر جاتے، ثم لا یجدون پھر نہ وہ پاتے، ولین کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تی وہ جو، قد یقیناً، خلط گزر چکا ہے، من قبل اس سے پہلے، یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ کا یہ دستور جو پہلے سے چلا آ رہا ہے کیا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور ان کے مومن ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، اس لیے اگر قریش مکہ اس موقع پر جنگ بھی کرتے تو اللہ اپنی سنت کے مطابق اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرتا، اور ایسی صورت میں پھر انہیں پیٹھ پھیر کے بھاگنا ہی پڑتا اور شکست ہی ہوتی ان کو، کیونکہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، اللہ کا طریقہ ایسا ہی رہا ہے پہلے بھی، اور اگر اب بھی یہ کافر جنگ مسلط کرتے آپ پہ تو ان کا انجام بہت برا ہوتا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے مومنوں کو بتا دی ہیں باتیں، وہ مسلمان جو بہت دکھی ہو رہے تھے، بہت پریشان ہو رہے تھے، صلح کی شرائط ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے تھے جس پہ وہ ہمیشہ پچھتاتے رہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان سچے نہیں ہیں؟ کیا کافر جھوٹے نہیں ہیں؟ پھر ہم نے اتنی جھک کے صلح کیوں کی؟ اب ظاہر ہے ان کو تو نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اب اللہ نے جو سورہ فتح نازل کی تو مومنوں پہ تو واقعی ایک طرح سے تسکین ہی نازل ہو گئی ہوگی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تسکین نازل فرما دی ہے مومنوں پر، اور یہ آیات سکینہ جو ہے نا ان کے اندر بھی یہ آیات ہیں، میں بھول گئی، میں آج ان ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، وہ آیات آپ سنیں، وہ یہی سورہ فتح کی آیات بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی
وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آپ کا دعاؤں کا ٹیسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو ہوگا، اس کے لیے آپ تیار رہیں، اچھی طرح سے دعائیں یاد بھی کر لیں، اور ہر منڈے کو جو کلاس میں اینڈ پہ جو دعا ہوتی تھی اس کو دوبارہ سے نکال کے سن بھی لیں، کیونکہ ٹیسٹ میں ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ کوسچن بھی آئیں گے، اور آپ نے دعا اپنی ٹیچر کو سنا دی ہے یا نہیں یہ بھی پوچھا